सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। जैसे उसने कहा हजरत बैठे गाना बंद करो, तुमको शर्म नहीं आती? तो उसने क्या कहा आप जानते हैं? उसने कहा तूने कब से मुल्लागिरी शुरू कर दिया है? तू भी मुल्ला हो गया है? आप बैठिए इन जवानों के साथ, आप बैठिए। अगर इनमें से कोई नेक दोस्त इनको नमाज की दावत दे तो यही कहते हैं अरे ये मुल्ला हो गया है। क्या मुल्ला कोई गाली है साहब जो आप गाली दे रहे हो उसको? क्या कुरान को सीने में बसा लेना कोई जुर्म है? क्या नबी की हदीसों को याद कर लेना कोई जुर्म है जो आप हमें गाली दे रहे हैं? कि अगर कोई दोस्त आपको समझाए तो आप कहते हो तो मुल्ला हो गया है क्या? कोई भी एक अच्छी बात कहे मुल्लागिरी बंद कर। आपको मालूम नहीं कि अगर कोई किसी आलिम को हकीर समझ के, किसी आलिम दीन को छोटा समझ के, जलील समझ के किसी को गाली के तौर पर कहेगा कि तू मुल्ला हो गया है, मुल्लागिरी कर रहा है, तो वो काफिर हो जाता है। अल-इस्तिहज़ाउ बिल इल्मि वल उलमाइ कुफ्रुन। इल्म के साथ मजाक, कुरान के साथ मजाक, उलमा के साथ मजाक इंसान को काफिर बना देता है। आपने कभी महसूस किया कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं? कुफ्र कितनी तेजी से फैल रहा है। म्यूजिक के जरिए लोग काफिर हो रहे हैं, इल्म ना होने की वजह से लोग काफिर हो रहे हैं, गेम्स की आदत की वजह से बच्चे गुनाहों की आदत में मुब्तला हो रहे हैं। और अगर मैं एक दर्दनाक बात मैं आपको बता दूं तो शायद आपकी आंखें खुल जाए साहब। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली की सरजमीन पर एक होटल की रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है, हिलाकर रख दिया है। मुसलमानों जाग जाओ, उस नबी से गद्दारी ना करो जिस नबी की शफाअत चाहिए, उस नबी से बेवफाई ना करो जिस नबी की जियारत कब्र में होने वाली है, उस नबी का दामन ना छोड़ो जो नबी तुमको कयामत में इस तरह ढूंढेंगे जिस तरह माँ अपने खोए हुए बच्चे को तलाश करती है। उस नबी से बेवफाई ना करो जो नबी तुम्हें अपने हाथों से जामे कौसर पिलाने वाले हैं। उस नबी के दामन को ना छोड़ो जो नबी तुमसे तुम्हारी माओ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मेरे आका के सामने एक माँ आई दौड़ती हुई, बच्चे को उठाकर चूमने लगी। मेरे आका ने फरमाया सहाबा से, सहाबा तुमने कुछ देखा? कहने लगे हुजूर देखा, माँ की ममता को देखा, माँ के प्यार को देखा कि माँ का बच्चा गुम हो गया था, जैसे ही बच्चा मिला माँ अपने ममता पर काबू ना पा सकी और ये भी ना देखी कि बच्चे की पेशानी पर धूल लगी है, उठाकर आंचल से धूल साफ करने लगी और चूमने लगी। मेरे आका ने फरमाया सहाबा इस माँ से ज्यादा मैं अपने हर उम्मती से मोहब्बत करता हूँ। उस नबी का दामन छोड़ दोगे? उस नबी के दीन से सौदा करोगे? हिला कर रख दिया उस रिपोर्ट ने। 180 कपल्स, 130 कपल्स, 130 जोड़े उस होटल में गए, जिसमें से 80 जोड़े वो थे कि लड़का हिंदू था और लड़की मुसलमान थी। नहीं यकीन आता है? अब कब हमारी आंखें खुलेंगी? एक लड़की मुसलमान लड़की कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट मैरिज के लिए हिंदू लड़के के साथ। उसकी बूढ़ी माँ को खबर पहुंची मेरी बेटी ऐसा कर रही है, दौड़ती हुई कोर्ट पहुंची। और एक माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसकी शान बहुत बुलंद है, मेरे आका ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया। वो बूढ़ी माँ दौड़ती हुई आई और कहा बेटी ये काम ना करना, अपनी माँ को रुसवा ना करना कयामत में, रुक जा ये काम ना कर। तो उस लड़की ने जवाब दिया सब कुछ हो सकता है मगर ये नहीं हो सकता। उसने शादी की। जब ये खबर पहुंची कि शादी हो गई तो बूढ़ी माँ ने वहीं दम तोड़ दिया, वहीं इंतकाल कर दिया। अब सामने बूढ़ी माँ की लाश पड़ी हुई है। पत्थर दिल बेटे का दिल भी नरम हो जाता है अगर सामने माँ की लाश पड़ी है। पत्थर से ज्यादा अगर किसी जवान बेटे का दिल सख्त हो गया है,
مگر ماں کی لاش دے کر وہ بھی رو پڑتا ہے. سامنے ماں کی لاش پڑی ہے اور وہ لڑکی لاش کو پھلانگتے ہوئے چلی جاتی ہے کہتے ہوئے کہ میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑ سکتا. نہیں بیدار ہوں گے, نہیں آنکھیں کھلے گی. آپ کہیں گے مولانا چلیے, سدھرنا چاہتے ہیں, سنورنا چاہتے ہیں, اپنی نئی نسل کو بچانا چاہتے ہیں, اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو کفر سے بچانا چاہتے ہیں, دین پر چلنا چاہتے ہیں, کیا کریں مولانا بتاؤ؟ تو میرے بھائیوں, یہ جامعہ فیضان غریب نواز, یہ علاقے میں جو مدرسوں کا قیام ہوتا ہے, مکتب کا قیام ہوتا ہے, یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں, اسی مقصد کے لیے کہ ہمارے بچے یا ہماری بچیاں جب نابالغ ہوں, جب ان کا دل سادہ ہو, اس دل میں کچھ نہ ہو, اسی وقت ان کے دل میں قرآن کی, اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی اتنی محبت ڈال دی جائے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد کالج میں جائیں, یونیورسٹی میں جائیں, کہیں بھی جائیں, وہ سب کچھ برداشت کر لیں مگر اپنا دین نہ چھوڑیں, اپنا ایمان نہ چھوڑیں, اپنا اسلام نہ چھوڑیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نئی نسل کا ایمان محفوظ کر لیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور بچیوں کا ایمان محفوظ ہو جائے, تو سستی نہ کیجیے, کاہلی نہ کیجیے, غفلت نہ کیجیے, بھیجیے جامعہ فیضان غریب نواز میں. آپ خود آئیے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے مسائل سیکھیے, دین پر چلنے کا جذبہ پیدا کیجیے. اور وہ ماں باپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس باپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا پڑھا دیں, ان کے لیے گھر بنا دیں اور ان کے لیے رہنے سہنے کا اچھا انتظام کرا دیں, تو بس اتنا کافی ہے, باپ ہونے کا حق ادا ہو گیا. تو میری اس بات کو یاد رکھنا اور دل کے کانوں سے سننا, اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنا کر دنیا سے جائیں گے اور کچھ نہیں بھی دے کر جائیں گے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے, اللہ ان کے لیے کافی ہے. اور دوسرا جملہ یاد رکھنا, اگر آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ بنا دیا مگر دین نہ سکھایا, قرآن نہ سکھایا, ایمان نہ سکھایا, پیغمبر اسلام کی محبت ان کے دل میں نہ ڈالی, اور آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کا بچہ گناہوں میں پڑ گیا, آپ دولت دے کر چلے گئے مگر اس کو دین نہ سکھایا, تو یاد رکھنا میرے بھائیوں اس بات کو کہ آپ کی دی ہوئی دولت سے گناہ یہ آپ کی اولاد کرے گی, اور قبر میں حساب آپ کو دینا پڑے گا, قیامت میں حساب آپ کو دینا پڑے گا کہ دولت دے کر آئے تھے تو دولت کو خرچ کرنے کا طریقہ کیوں نہیں سکھایا تھا, دین کیوں نہیں سکھایا تھا, تاکہ اس دولت کی بنیاد پر وہ گناہوں کی طرف نہ جاتے بلکہ نیک راستے پر چل کر آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے اور آپ کو یاد کر کے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے, دنیا میں آپ کا نام روشن کرتے اور قیامت میں آپ کی انگلیاں پکڑ کر آپ کو جنت کی طرف لے کر جاتے. آپ نے دین کیوں نہیں سکھایا؟ بہت سارے ماں باپ یہ سوچتے جب ان کو دین کی طرف دعوت دیں کہ مولانا اگر مسجد میں پڑے رہ جائیں گے تو ہمارے گھر کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. بس آخری بات کہہ رہا ہوں, حضرت سعید ابن مسیب نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے سے بچہ آتا ہے, کہتا ابا حضور امی بلا رہے ہیں. حضرت سعید ابن مسیب 2 رکعت نماز بڑھا دیتے ہیں. بولیے سبحان اللہ, شروع سے اخیر تک بولیے نا سبحان اللہ, زور سے بولیے سبحان اللہ. باپ 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 کیسا ہونا چاہیے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں میرے پیارے بھائیوں, آپ اولاد کے لیے اپنی جوانی کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ بوڑھے ہو گئے آپ اپنی اولاد کے لیے کماتے کماتے, آپ کی صحت ختم ہو گئی, آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ یہی کہیں گے نا کہ کل وہ سکھ میں رہیں, کل وہ چین میں رہیں, کل وہ اچھے سے رہیں. ہمیں ان کا دکھ, ان کا غم کل دیکھا نہیں جائے گا, بس اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ اولاد چین اور سکون سے رہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کا بخار آج برداشت نہیں کر پاتے تو کل جہنم میں آگ میں ان کو جلتا ہوا دیکھ کر کیسے برداشت کریں گے؟ اگر آپ
اپنے بچوں کی چھوٹی سی بیماری برداشت نہیں کر پاتے تو کل دوزخ میں جب فرشتے گھسیٹ کر لے کے جائیں گے کیسے دیکھ پائیں گے آپ؟ یاد کیجئے اس منظر کو اور محسوس کیجئے اس وقت کو۔ حضرت سعید ابن مسیب کی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب بیٹے نے آ کر کہا بابا امی بلا رہی ہے، آپ کو ہماری یاد نہیں آتی؟ گھر چلیے 2 رکعت نماز بڑھا دی۔ بچہ بھاگ کر چلا گیا، امی ابو تو ہماری سنتے ہی نہیں۔ واپس آئے، ابو امی بلا رہی ہے، 2 رکعت نماز پھر بڑھا دی۔ کہتے ابو آپ کو ہماری یاد نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں امی بلا رہی اور آپ نماز بڑھا دے رہے، آپ کو ہماری کوئی فکر نہیں؟ تیسری بار بچہ آیا، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز اور بڑھا دی، اور جب سلام پھیرا اور بچے کو دیکھا تو کہا بیٹے ادھر آ، تو کیا کہتا ہے کہ مجھے تیری فکر نہیں؟ بیٹے تیری فکر ہے اسی لیے تو نماز بڑھا دے رہا ہوں، تیری فکر ہے اسی لیے تو سجدے بڑھا دے رہا ہوں۔ بتا میرے بیٹے، اگر میں تجھ کو ساری دنیا کے خزانے دے کر چلا گیا اور میں کل تجھ کو دوزخ کی آگ سے نہ بچا سکا تو کیا میں تیرا باپ ہوں؟ بیٹے سجدے اس لیے بڑھا دے رہا ہوں، نماز کی رکعتوں کی تعداد اس لیے بڑھا دے رہا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں بیٹے اگر تیری نیکیاں کم پڑ گئی تو میری نیکیوں کے صدقے تو میرے ساتھ جنت چلا جائے۔ اس لیے میں نے رکھا آپ بھی نیک بنی ہیں، جیسے آپ اپنے بچوں کی دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں ویسے اپنے بچوں کی آخرت کے لیے محنت کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود بھی نیک بنے بچے بھی نیک بنے تو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ اور سب سے بہترین پلیٹ فارم اور سب سے بہترین موقع یہ جامعہ فیضان غریب نواز کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں۔ الحمدللہ مولانا سنجر القادری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ دیکھیں یہ لوگ تو اللہ کی نعمت ہے، جو ہمیں اللہ کی یاد دلائے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب ہم اللہ اکبر، ابھی کچھ دنوں پہلے جامعہ ازہر کے شیخ علی جمعہ نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا پتھر بہت سخت چیز ہے مگر اس سے بھی کبھی کبھی پانی نکل جاتا ہے، اس میں سوراخ پیدا کیا جا سکتا ہے، اس میں سوراخ نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر فرماتے ہیں انسان کا دل کبھی کبھی اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر سے پانی نکل جاتا ہے، پتھر میں ہم سوراخ کر سکتے ہیں مگر انسان کا دل ایسا ہو جاتا ہے نصیحت کرو اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا، بالکل دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی قسم اس وقت 100 میں سے 95% مسلمان ایسے ہیں کہ جن کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے، اور انہیں آپ لاکھ سمجھائیں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے جوانوں یہ خطرے کی گھنٹی ہے، میرے بزرگوں یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر دل اتنا سخت ہو جائے قرآن پڑھ کے سنائے کوئی اثر نہیں، مصطفیٰ کی حدیثیں سنائے کوئی اثر نہیں، 15-20 سال کی نمازیں قضا باقی ہے کوئی بات نہیں، روزے باقی ہیں کوئی بات نہیں، ساری رات گناہوں میں گزر رہی ہے کوئی بات نہیں، پوری جوانی شراب پینے میں گزر رہی ہے کوئی بات نہیں، جوان بڑی تیزی کے ساتھ زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں کوئی فکر نہیں۔ آپ شاید غفلت میں ہوں گے، میرے پاس اسی علاقے سے غالباً غیبی نگر سے ایک جوان آتا ہے، روتا ہے ہاتھ پکڑ کے، حضرت میں ایک بات بتاتا ہوں، چھپی ہوئی بات ہے، میں راز کی بات ہے، سب کو نہیں بتا سکتا مگر آپ مجھے خیر خواہ نظر آئے، میں آپ سے بہت متاثر ہوں، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بول پیارے، کہنے لگے حضور میں کروڑ پتی کا بیٹا ہوں، میرے باپ کروڑ پتی ہیں، بہت بڑی دولت کے مالک ہیں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے حضور میں لٹ گیا ہوں، میری جوانی برباد ہو گئی ہے، میں ختم ہو چکا ہوں۔ میں نے کہا جوان ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا حضور بات اصل میں یہ ہے کہ کل کی رات میں اپنے ابو کے ATM کو لے کر اپنے ساتھ گیا تھا، مجھ کو پاسورڈ معلوم تھا، میں نے سارے پیسے اس سے نکالے جیسے مجھ سے ہو سکا، اور سارے پیسے نکالنے کے بعد میں نے ایک ہوٹل بک کیا اور اس ہوٹل میں 20 لڑکیاں بک کی اور اپنے دوستوں کے بھی ساتھ لے کر گیا، اور ایک رات میں
میں نے اپنے بوڑھے باپ کی ساری کمائی لٹا دی، ایک رات میں میں نے اپنے باپ کی ساری کمائی کو لٹا دیا، میں کون سا چہرہ لے کر اپنے باپ کے سامنے جاؤں گا؟ میں نے کہا رک جا، یہ گناہ تو کب سے کر رہا ہے؟ کہنے لگے بالغ ہونے کے کچھ ہی سالوں کے بعد سے یہ گناہ کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا رک جا، یہ بتا یہ گناہ تو اکیلا کرتا ہے یا تیرے دوست بھی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت معاف کرنا، میں راز کی بات بتا رہا ہوں، ہمارا ایک گروپ ہے، ہم سارے دوست ہفتہ بھر محنت کرتے ہیں، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی لوم چلاتا ہے، کوئی کسی کارخانے میں کام کرتا ہے، ہم سارے دوست ہفتے میں اپنی محنت کی کمائی جمع کرتے ہیں اور پھر ہر ہفتے ہم کوئی ہوٹل بک کرتے ہیں اور اس ہوٹل میں لڑکیاں بک کر کے ہم ساری رات زنا میں اور شراب میں گزار دیتے ہیں۔ میں نے کہا رک جا میرے بھائی، رک جا رک جا، یہ میرے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، یہ مصطفیٰ کے امتیوں کی بات ہو رہی ہے، رک جا مجھے یہ بتا کیا یہ گناہ سارے بھیونڈی میں عام ہو چکا ہے؟ کہنے لگے حضور اگر آپ معاف کرے تو بتاؤں، کوئی علاقہ اس سے محفوظ نہیں ہے، ہر جوان خواب دیکھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے تو میں یہ گناہ کروں، تو میں یہ گناہ کروں۔ آپ یقین جانیے زنا اتنا عام ہو گیا ہے، آنکھیں کھولنے کے لائق نہیں ہے، معاشرے میں جینے کے لائق نہیں رہ گئے اب ہم۔ ایک شرم والا آدمی، ایک حیا والا آدمی اب گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا آپ کے بچے سیب ہیں، آپ یہ نہ سمجھنا میرا بچہ ٹوپی داڑھی رکھا ہے سیب ہے، میرا بچہ مکتب مدرسہ جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، میرا ادب کرتا ہے، میرا بچہ سیب ہے، یہ کبھی نہ سمجھنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی شانتی نگر کا۔ میرے پاس 3 نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ ہم تینوں دوست اس گناہ میں تقریباً 5 سال سے مبتلا ہیں اور ہم اب برباد ہو چکے ہیں، اب ہمارے جسم میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی، اب ہم اٹھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پیارے تیرے چہرے پر داڑھی ہے، تیری آنکھوں میں سرما ہے، تیرے سر پر ٹوپی ہے، تو تو باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، تو تو نعت بھی پڑھتا ہے، تو تو منقبت بھی پڑھتا ہے، تو تو فلاں پیر کا مرید بھی ہے، تو تو اس نسبت کو شان سے بیان بھی کرتا ہے، تیرے گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، تیرے باپ نمازی ہے، تیری ماں نیک پرہیزگار ہے، یہ گناہ تو نے کیا کہاں؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کو بتاؤں یہ گناہ یا تو ہم غسل خانے میں کرتے ہیں یا تو ہم یہ گناہ جو ہے چادر کے نیچے کرتے ہیں، اور اس طرح ماں باپ کو دھوکہ دے کر ہم یہ گناہ کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھنا ایک 14 سال کا لڑکا، ایک 15 سال کا لڑکا، ایک 16 سال کا لڑکا اور آتا ہے میرے پاس رو رو کر کہتا ہے حضرت مجھ کو بچا لیجیے، ابھی جوانی کے دن شروع ہوئے ہیں، بربادی کا دن بھی شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میری اتنی چھوٹی سی عمر میں، کہنے لگے حضرت آپ تعجب نہ کریں، سارے بچے اس عمر کے کسی نہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہیں، اور اس عمر کی جتنی بچیاں ہیں سب اس بیماری میں مبتلا ہیں، سب برباد ہو رہے ہیں۔ آپ شاید اس بات کو نہیں جانتے ہیں، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ بچوں کی پیدائش کا معاملہ پہلوں کے مقابلے میں اب کم ہوتے جا رہا ہے؟ اس کی وجہ پہ آپ نے غور کیا؟ دشمن اس وقت خفیہ طریقے سے، بہت شانتی طریقے سے، منصوبہ بند طریقے سے نسل کشی کر رہا ہے، ہماری نسلوں کا قتل کر رہا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، ہمارے ایک دوست ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ حکیم بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا اب جمعہ کی تقریر میں ان چیزوں کو شامل کرو، ورنہ اللہ کی قسم آج کے 25 سال کے بعد کوئی جوان شادی کرنے کے لائق نہیں رہ جائے گا، آج کے 30 سال کے بعد ہماری نسلیں مٹ جائے گی، کسی کے لیے شادی کرنا امپاسبل ہو جائے گا۔ اس قدر حالات خراب ہو چکے ہیں، زنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ زنا کر کر کے ہمارے نوجوان کسی لائق نہیں رہ گئے۔ آپ چاہیں تو صحیح، آپ باہر کا دورہ کریں، آپ کبھی جو ہے ان جگہوں پر جائیں جہاں ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا بتاؤں میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں کہ اس قدر زنا عام ہو چکا ہے کہ اب جوانوں کا بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میں ان چہروں کو اچھے سے پہچانتا ہوں جو اس گناہ میں ملوث ہو کر سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ ایک جوان جب اپنے گھر میں پھسلتا ہے، ایک جوان
جب اپنے گھر میں قدموں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کرتا ہے، وہ گناہ کے راستے پر جاتا ہے، تو صرف وہ برباد نہیں ہوتا، اس کی ماں اور اس کے باپ اور اس کے بہن بھائی کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک جوان سے بہن کی بھی امید وابستہ ہوتی ہے، چھوٹے بھائیوں کی بھی امید وابستہ ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کی بھی امید وابستہ ہوتی ہے، اور ایک جوان جب پھسلتا ہے تو سارا گھر لٹ جاتا ہے، سارا گھر تہس نہس ہو جاتا ہے۔ بہت عام ہو گیا ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا۔ میں صرف 2-3 بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس وقت کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں پلنے والے بچے 7 سال کے ہوں یا 8 سال کے ہوں، بلکہ بچہ ابھی بولنا نہیں سیکھا ہے ٹھیک سے، مگر وہ گیم کھیلنا سیکھ گیا ہے، کارٹون دیکھنا سیکھ گیا ہے۔ آپ اس کو آسانی سے لے رہے ہیں، سنیے میری اس بات کو۔ اس وقت جو گیمز ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا رہا ہے؟ اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہے، اس کا رزلٹ بہت ہی افسوسناک ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جب روئیں تو ماں موبائل پکڑا دیتی ہے، وہ کہتی ہے یہ جب تک موبائل نہ دیکھے کچھ کھاتا نہیں ہے، وہ روتے رہتا ہے۔ آپ نے اس کی خطرناکی پہ غور نہیں کیا۔ بات اصل میں یہ ہے، ایک خفیہ پلاننگ کے تحت ہماری نئی نسل پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ گیم کی عادت کے ذریعے ان کی عادتوں پر گرفت حاصل کی جا رہی ہے، تاکہ یہ بچہ جب بالغ ہو تو کچھ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کچھ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ آج ایسی حالت ہو گئی ہے، ایک گھر میں 4 موبائل ہیں، ایک موبائل لے کر نوجوان الگ بیٹھا ہے، ماں الگ بیٹھی ہے، اور باپ جو تھک ہار کے آئے وہ الگ بیٹھے ہیں، اور اگر بچہ روئے تو پھر موبائل لے کر کہتا ہے یار 1 گھنٹے کے آرام کے لیے آیا ہوں، اب بھی آرام کرنے نہیں دیتا، جا موبائل لے جو کرنا ہے کر۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نئی نسل کا خون کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نئی نسل کو قتل کر رہے ہیں، ہم اپنی ہاتھوں سے اپنی نئی نسل کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، قیامت میں یہ نسلیں ہم سے پوچھے گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہم نے ان کو قتل کر دیا، ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ بتاؤ جوانوں میں کتنے ایسے جوان ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، وضو غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز میں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ میں حالات کی خطرناکی بتانے چلا تھا کہ لوگ گانے سن کر کافر ہو رہے ہیں، میوزک کے ذریعے کافر ہو رہے ہیں، گیمز کے ذریعے ہماری نئی نسل لٹ رہی ہے، اور ایک راستہ جہالت کا ہے کہ اس راستے کے ذریعے 1 نہیں 2 نہیں، ایک بڑی تعداد میں مسلمان اسلام کی دولت سے محروم ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ مثالیں دے کر، آپ نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہوگا، بارش تیز ہو رہی ہے، ایک بوڑھا آدمی کہتا ہے، میرے ایک دوست نے مجھ کو بتایا کہ مولانا ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے جو وہ 40 سال سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، مگر آپ یقین کریں علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان لٹ چکا ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا مولانا بس انہوں نے ایک جملہ کہا، بارش تیز ہوئی تو اب بارش رک نہیں رہی تھی، وہ آدمی جو 40 سال تک تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے ضعیف ہو چکا، اس نے یہ کہا کہ اللہ کے پاس نہیں معلوم کتنا پانی ہو گیا ہے کہ بھیجے جا رہا ہے، اپنے بندوں کا کوئی خیال ہی نہیں کرتا۔ ایمان لٹا کہ نہیں لٹا؟ تھوڑی سی مصیبت آئی، کسی نے کہا اللہ کو صرف ہمارا ہی گھر معلوم ہے، کسی اور کے یہاں مصیبت نہیں آتی۔ جو اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہو وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بتائیں مجھ کو۔ آج چلتے پھرتے چائے پیتے پیتے علماء کو گالی دی جا رہی ہے، علماء پر کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ علماء کا مذاق اڑانا کفر ہے، دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسجد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دین ہی ملا تھا مذاق کرنے کے لیے، نماز ہی ملی تھی مذاق کرنے کے لیے، بلکہ آپ یقین جانیں، بس ایک میں مثال دے رہا ہوں، میں ایک موبائل کی دکان پہ بیٹھا تھا، ایک نوجوان آیا اور اس نے زور سے میوزک چالو کر دی، تو دکان والا میرا چاہنے والا تھا، اس نے کہا دیکھو حضرت بیٹھے گانا بند کرو۔ یہ اچھی بات تھی کہ نہیں؟ کسی کو برائی سے روکنا اچھی بات ہے نا، مگر آپ ہماری نئی نسل کا ذہن دیکھیں،
مسلمان اتنی آسانی سے اپنا مذہب چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، مسلمان اسلام چھوڑ چکے ہیں، اور چھوڑے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے، ایک صدی گزر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پنڈت نے کہا کیسی بات کرتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں، میں ایک زمانے سے اس پر کام کر رہا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس پر کام کرتے کرتے، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کو تھوڑا سا ڈرایا جائے اور ان کو تھوڑی سی لالچ دی جائے تو وہ اپنا دین چھوڑ سکتے ہیں۔ بس ہمیں مسلمانوں کی کمزوری کو محسوس کرنا ہے۔ اس وقت مسلمان غریبی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اس وقت مسلمان جہالت کی وجہ سے جو ہے غربت کی چکی میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ تم ان کی پریشانیاں دور کر دو، تم ان کے مسائل دور کر دو، تم ان کے مشکل میں کام آؤ، ان کو تھوڑی سی لالچ دو، اور ان پر احسان کر کے ان سے صرف اتنا کہو کہ دیکھو مصیبت کی گھڑی میں تمہارا اپنا کوئی کام نہیں آتا، مصیبت کی گھڑی میں تمہارا اپنا کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا، ہم ہیں کہ مصیبت کی گھڑی میں کام آتے ہیں۔ تو دیکھو لالچ دو گے، مصیبت کی گھڑی میں کام آؤ گے، وہ اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ اور میں نے اس طرح سے کتنے مسلمانوں کو ہندو بنایا ہے، کتنے مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کیا ہے، کتنے مسلمانوں کو اسلام کی دولت سے محروم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں، ایک ہندو نیوز چینل پر بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو ہندو بنانا بہت آسان ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس ایک کام کرنا ہے کہ ان کو لالچ دینا ہے، اور مصیبت اور پریشانی کی گھڑی میں کام آ کر ان کی مدد کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، اور ان کو اس طرح سے ہندو دھرم میں داخل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، اس ہندو پنڈت نے جو یہ جملہ کہا کہ مسلمان اسلام چھوڑ چکے ہیں، ان کا رشتہ اسلام سے بہت کمزور ہو چکا ہے، اس نے جذبات میں یہ بات نہ کہی، اس نے جو ہے بغیر تحقیق کے جملہ نہ کہا، اس نے سچ کہا ہے، اس نے کوئی غلط بات نہ کہی۔ اسلام سے مسلمانوں کا رشتہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ یوں کہہ لیں کہ رسی کا آخری کنارہ ہم پکڑ کے رکھے ہیں، نہیں معلوم کب اسلام کا یہ رشتہ اور کمزور ہو جائے اور اسلام کو ہم چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ یہ رسی کا کنارہ، آخری کنارہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ بھی ہم سے چھوٹ جائے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں تو شاید ہم آپ میں سے ہر شخص اس بات کی جو ہے تصدیق کرے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، میں بڑی قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ شاید اب اس طرح کے موقع بھی ہمیں آگے نصیب نہ ہو، اس طرح آپ کو کچھ باتیں سنانے کی مہلت بھی ہم کو نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا اس ہندو شاعر نے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، مسلمان اسلام سے اپنا رشتہ پہلے ہی سے توڑ چکے ہیں۔ یہ بات اس نے غلط نہ کہی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنے دنوں سے جو اس پر کام کر رہا ہے، وہ شاید ہماری آبادی کے ایک ایک انسان کو قریب سے دیکھا ہے، شاید وہ ہماری مسجدوں کو بھی دیکھا ہے، شاید وہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے ایک ایک جوان کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ آپ کو شاید حیرت ہو، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ایمان کو بچانا ہے، سب سے بڑا چیلنج اسلام کو بچانا ہے، سب سے بڑا چیلنج وہ جو کلمہ پڑھے ہیں اس نعمت کو بچانا ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کفر اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس وقت کفر اتنی آسانی سے پھیل رہا ہے کہ ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنی مٹھی میں
आग के अंगारे को लेना। मैं कुछ मिसालें देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज इन बच्चों के लिए जो है मदारिस का क़याम कितना ज़रूरी हो गया है, मकातिब का क़याम कितना ज़रूरी हो गया है। अल्लाह अकबर, महसूस करें इस जुमले को। कुफ्र बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, कुफ्र बड़ी आसानी से फैल रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, आज का जवान बड़ी आसानी के साथ कुफ्र का इर्तिकाब कर बैठता है और उसे इस बात का एहसास नहीं होता। तकरीबन आज के मुआशरे में हर नौजवान म्यूजिक सुनता है, गाने सुनता है, और आज के गानों में इतना कुफ्र मिला दिया गया है, इतना कुफ्र जो है मिला दिया गया है कि इंसान उस कुफ्र को बहुत पसंद करके सुनता भी है, उसको शेयर भी करता है, उसको स्टेटस पर लगाता भी है। अल्लाह अकबर, मैं एक मिसाल देता हूँ। एक कुफरिया गाने का एक शेर है कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। ये एक गाने का शेर है। अल्लाह अकबर, आपने कभी गौर किया इस बात पे कि गाने के इस शेर में क्या रखा हुआ है? अगर किसी जवान ने इस गाने को पसंद करके सुना और उसको शेयर किया या स्टेटस पर लगाया, जैसे ही उसने स्टेटस पर लगाया उसी वक्त वो काफिर हो गया। जैसे उसने उसको शेयर किया, उसको सुना, उसी वक्त वो काफिर हो गया। क्यों? इसलिए कि इस गाने के शेर में ये कहा जा रहा है कि इंसान इतना हसीन हो गया कि उसके हुस्न में अल्लाह नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के हुस्न में अल्लाह नजर आए? अल्लाह अकबर, मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, वरना बहुत कम गाने ऐसे बचे हैं जिसमें कुफ्र ना मिला हुआ हो। अगर आप अपने मुआशरे का, आप अपनी आबादी का सर्वे करें तो आपको इस नतीजे तक पहुंचना पड़ेगा कि अगर 90% नौजवान, 100 में से 90 नौजवान म्यूजिक सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए वो अपने ईमान से हाथ धो बैठे हैं, वो अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं, वो अपने ईमान की दौलत से महरूम हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, एक रास्ता जिस रास्ते से कुफ्र फैल रहा है वो गाने का रास्ता है, वो म्यूजिक का रास्ता है। जिस रास्ते से कुफ्र बड़ी तेजी से फैल रहा है, और एक रास्ता जिहालत का रास्ता है। जिहालत इतनी बढ़ गई है, दीन से दूरी इतनी बढ़ गई है मुसलमानों की कि उन्हें इतना भी नहीं पता ईमान किसको कहते हैं। उनको इतना भी नहीं मालूम कि कुफ्र किसको कहते हैं। क्या बोलेंगे तो कुफ्र हो जाएगा, क्या बोलेंगे तो ईमान बाकी रहेगा। मैं कुछ मिसालें देता हूँ, ये बात आप हल्के में ना ले। आज से 700 साल पहले या तकरीबन 800 साल पहले एक बुजुर्ग जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने 40 साल आलम गैब में पढ़ाया, जिनको दुनिया शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मुनीरी के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर, उस अल्लाह के बंदे ने कहा था आज से 800 साल पहले कि वो मेरे आका जो कहकर गए, एक ज़माना ऐसा आएगा कि मस्जिद नमाजियों से भरी होगी मगर उसमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका शेख शरफुद्दीन अहमद या मुनीरी फरमाते हैं वो जो हुजूर कह के गए वो जमाना आएगा। शेख फरमाते हैं वो जमाना आएगा नहीं, वो दौर मेरे जमाने में आ चुका है। अल्लाह अकबर, आप सोचें कि अगर 800 साल पहले वो दौर आ गया था कि मस्जिद नमाजियों से भरी हो मगर उसमें एक भी ईमान वाला ना हो, तो आज का दौर जबकि हर कदम पर गुनाह है, हर कदम पर जो है फहाशी है, हर कदम पर बेहयाई है, हर कदम पर गुनाह हमको अपनी तरफ दावत दे रहा है, तो फिर आज ईमान को बचाना कितना मुश्किल हो गया। अल्लाह अकबर, हमने तो ये सोचा कि हम पैदाइशी जन्नती हैं, हम जन्नतियों के घर में पैदा हुए हैं। किसने आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दिया है? किसने आपको जन्नती होने की जमानत दी है? जन्नती होने के लिए अगर सिर्फ इतनी आसानी होती तो फिर मुझे एक बात आप बताइए, जन्नत में जाना अगर इतना आसान होता तो मेरे गौस को 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने की जरूरत क्या थी? वो तो उस घराने से ताल्लुक रखते थे कि जिस घराने में बरकत ही बरकत है, जो नबी का घराना है, बाप की तरफ से भी सैयद है, माँ की तरफ से भी सैयद है, मगर इबादत का हाल ये है
کہ درس دے رہے ہیں اور کوئی آ کر کہتا ہے غوث پاک عبد القادر آپ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، چلیے چلیے، تو میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں نہیں، میں اپنے بیٹے کی موت کے لیے درس کو بند نہیں کر سکتا، جاؤ میرے بیٹے کو نہلاؤ، جاؤ میرے بیٹے کو کفن پہناؤ۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کی بات آئے تب عبد القادر کو بلا لینا، میں مصطفیٰ کے دین کا درس اپنے جوان بیٹے کی موت کے لیے بند نہیں کر سکتا۔ وہ جانتے تھے دین کتنا اہم ہے، وہ جانتے تھے اسلام کتنا اہم ہے، وہ جانتے تھے ایمان کتنا اہم ہے، وہ جانتے تھے مصطفیٰ کا پیارا دین ہم غریبوں کے لیے کتنی قیمتی دولت ہے۔ اس لیے وہ جوان بیٹے کی موت پر، جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، پھر بھی درس چھوڑ کر جوان بیٹے کی لاش دیکھنے نہیں گئے۔ اللہ اکبر! آج کا مسلمان کتنی آسانی سے دین چھوڑ دے رہا ہے، کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دے رہا ہے، کتنی آسانی سے جماعت چھوڑ دیتا ہے، کتنی آسانی سے جھوٹ بولتا ہے، کتنی آسانی سے غیبت کرتا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، مگر اسے افسوس نہیں، اسے احساس ندامت نہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو، میرے آقا امام غزالی فرماتے ہیں اے انسان اس بات سے ڈر کہ تیرا دل اتنا سخت ہو جائے کہ تجھے کوئی سمجھائے پھر بھی تجھے نہ سمجھ میں آئے۔ قرآن مجید کو اٹھا کے پڑھیں، اللہ نے قرآن مجید میں مضبوط چیزوں کا جب ذکر کیا تو پہاڑ کا ذکر کیا، پتھر کا ذکر کیا کہ پتھر بہت سخت ہوتا ہے، مگر قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر سے بھی کبھی کبھی پانی نکلتا ہے۔ پتھر اتنا سخت، لوگ اللہ کی رحمت ہے۔ اس علاقے کا حال کیا ہے آپ جانتے ہیں، اس علاقے کا ماحول کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ اس ماحول میں دین کا کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے انہوں نے مدرسے کا بھی قیام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچے ادھر ادھر نہ جائیں، ٹیوشن کے ذریعے بھی اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ لڑکا اور لڑکی کے معاملات بڑھ رہے ہیں۔ اسلامی ماحول میں آپ کے بچوں کو دنیا کی تعلیم دی جائے گی، اس کے لیے کمپیوٹر سینٹر کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے، اور آگے اور بھی منصوبے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جامعہ فیضان غریب نواز کے توسل سے ہر وہ کام ہوگا جو آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ آپ کے بچوں کی دنیا کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور دین کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے علاقے میں ایک بندے خدا ایسا ہے جو آپ کے بچوں کی دنیا کی بھی فکر کر رہا ہے اور دین کی بھی فکر کر رہا ہے تو آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا سپورٹ کریں، جس طرح سے بھی ہو سکے، تامے درمے قدمے سخنے، ان کے ساتھ رہیں اور ان کو یہ محسوس ہونے دیں کہ آپ مولانا اکیلے نہیں ہیں، آپ ہمارے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، ہر قدم پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر قدم پر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بس میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی